आडियोदम में खुश आमदीद। नावल पराक्रम का ताजमहल, किस्त नंबर 6। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करके आप इस नावल को शुरू से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्त नंबर 6। 7वीं चोटी, पीर 8 अगस्त 2005। किधर फंसा दिया है आपने प्रीशी आपा? मैं तो पता नहीं कितना रोमांटिक सफ़र सोच कर आया था कि हुंजा पहुंचकर 4-5 पोर्टर साथ लेंगे, सामान गदों पर, और फिर आएगा जगलत के दरिया के किनारे सफ़र करने के बाद तगाफरी का बेस कैंप। खूबसूरत दरिया, जंगल, सब्जा ही सब्जा, वो जैसे अमारा ने बताया था। अल्लाह भला करे आपका। आप हमें रोमांटिक किस्म की राका पोशी के वेस्ट फेस की बजाय किधर बर्फजारों में ले आई हैं। इतनी बर्फ और इतने क्रेव्स हैं इधर, यहाँ तो गधे भी नहीं आते। हम तो फिर इंसान हैं। खैर, तुम्हारे इंसान होने पर मुझे शक है हसीब। शाहराह पराक्रम से राका पोशी के शुमाल मगरबी रुख का फासला 2 दिन की पैदल मुसाफिर पर था, और पिछले 2 दिन में हसीब ये बात कोई 600 बार कह चुका था। सो बेहद तंग आकर निशा ने जवाब दिया, ये इतना खतरनाक इलाका है। इस एक्सपीडिशन टीम की मत मारी गई है जो राका पोशी नॉर्थ वेस्ट पर से सार करना चाहती है। इस रास्ते से कोई भी चोटी तक नहीं पहुंच सकता। वो सब एक ग्लेशियल वादी में आगे पीछे एक कतार में चल रहे थे। परीशे, निशा और हसीब से पीछे इसका दोस्त, और इनसे पीछे 28 पोर्टर थे जो इन्होंने हुंजा से ही लिए थे। हसीब, तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हारा बोझ तो पोर्टर्स ने उठाया हुआ है। हसीब की मुसलसल चलती जुबान पर परीशे गुस्से से बोली। 2 दिन पोर्टर्स के साथ रहकर वो भी सामान और कंधे पर उठाए रिक सैक को बोझ बोलने लगी थी। पोर्टर्स पाकिस्तान में वही काम करते हैं जो नेपाल में शुरपा करते हैं। सीजन में जब स्याहों की आमदोरफ्त अरूज पर होती है, ये पोर्टर इनका सामान उठाते हैं और इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। निशा ने इतने सारे पोर्टर्स लेने पर 2 दिन पहले परीशे को हैरत से कहा था, इन पर इतने पैसे खर्च करने की बजाय हम इनके बगैर चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, बस हम 2 दिन तो क्या 2 महीनों में भी राकापोशी नहीं पहुंच सकेंगे। पिछले 2 दिन से वो पैदल इन बर्फीली वादियों में सफ़र कर रहे थे। ये वो इलाका था जहां आप फासले को किलोमीटर या मीटर या मील से नहीं बल्कि दिनों, हफ्तों और महीनों से नापते हैं। परीक्षा ने 2 दिन पहले जब सफ़र पैदल शुरू किया था तो इसे इस्लामाबाद, कराची, लेक डिस्ट्रिक्ट सब भूल गया था। यूं लगता था जैसे वो सैकड़ों साल पहले वाले वक्त में पीछे चली गई हो, जब इंसान पैदल पत्थरों और बर्फ पर सफ़र किया करते थे। वैसे मुझे लगता है हम सब पागल हैं जो घरों का सुकून छोड़कर पहाड़ों में ट्रैकिंग पर निकल आते हैं, और आपा जैसा पागल भी कोई नहीं होगा जो पहाड़ों को सर करना चाहती हैं। अब कितना फासला रह गया है? वो हसीब के मजाक को नज़रअंदाज करके उकब में इस तंग रास्ते पर चलते पोर्टर्स के सरदार से पूछने लगी। बस मैडम, आधा घंटा और। पोर्टर्स के सरदार ने पोर्टर्स के दस्तूर के मुताबिक बोला। पिछले 12 घंटों से ये ब्लडी चीप आधा घंटा और कह रहा है। अकब में कोई अंग्रेजी में बड़बड़ाया। परीशा ने गर्दन फेर कर देखा। हसीब का वही दोस्त एक बर्फानी नाले के किनारे खड़ा हुआ बड़बड़ा रहा था। वो कोई सख्त बात कहना चाहती थी, मगर सामने से आते अफराद को देखकर इनकी तरफ हो गई। वहां ग्लेशियर पर इनके सामने से एक टीम आ रही थी। परीशा अपनी ट्रैकिंग स्टिक की मदद से चलती तेज कदमी से इन तक जा पहुंची। यूं लगता था जैसे सालों बाद इन तन्हा सुनसान वादियों में किसी इंसान को देखा हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी? इनके चेहरों से जाहिर था, फिर भी करीब पहुंचने पर इसने पूछा। वो 5 थे। इनके पास कोई सामान नहीं था। इनसे कई गज पीछे इनके पोर्टर्स की फौज आ रही थी। जी मैडम, पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हादसा थका हुआ लग रहा था, फिर भी बहुत रोब मगर तहम्मुल से बोला। वो इसकी कटिंग से ही पहचान गई थी कि वो फौजी था। बाकी भी आर्मी के थे। वो ग्लासेस और मफलर की वजह से इसका चेहरा ठीक से नहीं देख सकी थी। बेस कैंप से आ रहे हैं आप? वहाँ मौसम कैसा था? मौसम? ताज़ा दम 5वें साथी ने हंसकर सर झटका और आगे बढ़ गया। लीडर, जिसका नाम मेजर अतहर था, कहने लगा, मौसम की मत पूछे मिस। हम पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री एक्सपीडिशन कर रहे थे। इराका पोशी के ऊपर 5000 मीटर की बुलंदी पर हैमों में कैद होकर मौसम के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। 8वें दिन हार मानकर नीचे उतर आए। जिस दिन बेस कैंप पहुंचे मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी बात पर परीशे हंस पड़ी। अब कौन कौन है बेस कैंप में? इसने मेजर अतर से पूछा। अल्बर्तो की टीम है, मगर वो भी हिम्मत हार कर जाने लगे हैं। इसके अलावा 2 पागल मौजूद हैं। उफक अरसलान की टीम। इसका दिल जोर से धड़का। इसने एक नज़र मेजर अतर की पुश्त पर देखा। स्याह कराक्रम के पहाड़ों की ओर से जांगते बिग वाइट माउंटेन राकापोशी पर डाली। वो करीब ही था। जी वही, ये मेजर आसम जो भी आगे गया है। उफक अरसलान का दोस्त भी है, लेजिन ऑफिसर भी। अरसलान को कुछ चाहिए था, इसके लिए वही लेने जा रहा है हुंजा से। परीशा ने पलट कर देखा। मेजर आसिम हासा दूर जा चुका था।
وہ پاک آرمی کی ملٹری ایکسپیڈیشن ٹیم کو خدا حافظ کہہ کر اپنی ٹیم کے ساتھ چلنے لگی۔ نگر اور ہنزا کے دریاؤں کو وہ کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہنزا کے دریا کے پانی سے اس نے سونے کے ذرات ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سکندر اعظم کی فوج کی نسل جس وادی میں آباد ہے، ہنزا کی وادی، وہاں کے دریائے ہنزا سے سونا نکلتا ہے۔ اف، کتنا لمبا راستہ ہے نا! حکومت کو چاہیے راکا پوشی تک سڑک بنا دے، بندہ آرام سے تو پہنچ جائے۔ حسیب کا دوست، جس کا نام وہ پھر بھول چکی تھی، کہہ رہا تھا۔ ہاں، تاکہ مری کی طرح ہر بندہ منہ اٹھائے جہاں چلا آئے۔ نہیں بیٹا، راکا پوشی کا حسن حراج مانگتا ہے، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پیدل میلوں کی سفر طے کرنی پڑتی ہے۔ ثابت ہوا ایک بندہ پربتوں کی دیوی راکا پوشی کو دیکھ کر عقل مند ہو جاتا ہے، مثلاً حسیب، جس نے زندگی بھر کبھی عقل کی بات نہیں کی تھی، مگر بیس کیمپ پہنچتے ہی وہ آگے سن نہ سکی، کیونکہ بیس کیمپ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا رک سیک برف پر پھینکا۔ وہ اپنی ٹیم سے آگے بھاگ پڑی۔ اس کے سامنے پربتوں کی دیوی اپنے تمام تر حسن کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اسے اس کی تلاش تھی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ برف سے ڈھکے راکا پوشی کے قدموں میں پتھروں کے مورین پر بالکنوں کی صورت میں ایک بیس کیمپ تھا۔ ہر طرف نیلے، پیلے اور سرخ خیمے لگے تھے۔ بیس کیمپ سے 100 میٹر نیچے ایک دیو قامت بے ترتیب گلیشیئر تھا۔ یہ تمام برو کا گلیشیئر تھا، اور برو کا گلیشیئر پر افق ارسلان اور البرتو کی ٹیم بیس کیمپ ٹھیک اس جگہ لگایا تھا جہاں 1979 میں ایک پولش پاکستانی ٹیم نے نصب کیا تھا۔ اس پر اگلے دن ہی راکا پوشی سے آئی برف کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ برف شار سے پیدا ہونے والی ہواؤں سے ہی تمام خیموں کے میخیں اکھڑ گئی تھی۔ پریشے برو کے خطرناک گلیشیئر پر اپنے ہلکے واٹر پروف ٹریکنگ بوٹس کی مدد سے بھاگتی خیموں کی طرف آئی۔ وہاں درجنوں خیمے نصب تھے۔ افق ارسلان کہاں ہے؟ دھڑکتے دل سے اس نے سامنے سے آتے اطالوی سے پوچھا۔ ان دی میس ٹینٹ، دی لاسٹ ون، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتا کر عجلت میں آگے بڑھ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آخری نیلے خیمے کے قریب آئی۔ باہر رک کر اس نے اپنا تلفظ درست کیا، سر سے اونی ٹوپی اتار کر پونی ٹھیک کی، پھر ٹوپی پہنی، سن گلاسز اتار کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھے اور خود کو نارمل کرتے اور اندرونی خوشی چھپاتے ہوئے خیمے کی زیپ سے اندر جھانکا۔ وہ میس ٹینٹ کے اندر کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی پشت پریشے کی جانب تھی۔ دمانی سے آتی سرد ہواؤں کے تھپیڑوں کے باعث خیمے کا کپڑا پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ کیسے ہو افق؟ اس کے عقب میں بازو باندھے اس نے افق سے پوچھا۔ اس نے چونک کر گردن گھمائی اور اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ I'm fine۔ اس کی توقع کے برعکس وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ کسی گہری سوچ سے چونکا ہو اور پھر دوبارہ اس میں کھو گیا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، اس نے اتنے دن کیسے گزارے، اس کا انتظار کیا یا نہیں، اور اس کا سرپرائز کیسا لگا، مگر کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اس کی نظر افق کے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی پاسپورٹ سائز تصویر پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ پچھلے 2 دن سے اس نے اپنی اور افق کی جو گفتگو تصور کی تھی وہ بالکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو بہت سی باتیں بتانا اور پوچھنا چاہتی تھی، اب اچنبے سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ افق گردن جھکا کر تصویر کو دیکھا، زخمی انداز میں مسکرایا اور تصویر اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ ہنادے ہے۔ کون ہنادے؟ اس نے تصویر کے لیے ہاتھ بڑھایا جس میں ایک سنہری بالوں اور خوبصورت آنکھوں والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ ہنادے، میری بیوی۔ تصویر تھامنے کو بڑا، پریشے کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بیوی؟ کراکرم کے سارے پہاڑ اس پر گر پڑے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی حیرت، صدمہ کچھ بھی چھپانے کی صحیح نہیں کی تھی۔ کسی نے جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ ہاں، یہ اس کی پکچر یوں ہی نکال لی تھی۔ خیر، تم کب آئیں؟ تصویر واپس والٹ میں رکھ کر جیب میں ڈالتے ہوئے افق کا انداز بہت نارمل تھا۔ ابھی؟ اس کا لہجہ یکدم روکھا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گردن دوسری جانب پھیر لی۔ مجھے علم تھا تم ضرور آؤ گی۔ میں نے تمہارا انتظار کیا اور دیکھ لو، بھیجا انتظار نہیں کیا۔ وہ مسکرایا۔ کوئی دھوکہ کھا جائے تو دھوکہ دینے والا ایسے ہی مسکراتا ہے۔ پریشے کا نسوانی وقار بری طرح مجروح ہوا تھا۔ ٹھہرو، میں اپنی باقی ٹیم کو دیکھ آؤں۔ افق نے اس کا خشک اور رکھائی بھرا انداز نوٹ نہیں کیا۔ وہ اسے چھوڑ کر قدرے بے دلی سے باہر آ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ یہ تمہاری سپورٹ ٹیم ہے؟ ٹریکرز ہیں یا اب یہ بھی کلائم کریں گے؟ ٹریکرز ہیں۔ وہ اس سے دور ہٹ کر پتھروں پر چلتے ہوئے نیچے کی سمت سے آنے والی اپنی ٹیم کے افراد تک آئی۔ وہ سب پرجوش سے ہو کر اپنے رگ سیک اتار کر نیچے برف پر پھینک رہے تھے اور راکا پوشی کی حسین چوٹی کو گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ تھی جس کی دلچسپی وہاں موجود ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ دور ایک پتھر پر رسا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھٹنوں پر
کاغذ رکھے تھے اور ان پر کچھ لکھ رہی تھی۔ شور، ہلچل اور ٹریکرز کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا۔ پریشے کو سامنے دیکھ کر وہ سارے کاغذ وہاں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ پریشے آپی، آپ ادھر؟ اوہ گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی، پھر الگ ہو کر اسے کندھوں سے تھام کر خوشی سے مخمور لہجے میں بولی، یقین کریں آج صبح ہی میں آپ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ بہت اچھا کیا جو آپ آ گئیں۔ ویسے اتنی جلدی کلائمبنگ پرمٹ کیسے بنا آپ کا؟ کم آن، میں پاکستانی ہوں، مجھے کلائمبنگ پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بیس کیمپ کے ہنگامے ٹریکرز کی آمد کے باعث جاگ اٹھے تھے۔ چند پورٹرز ہیمے لگا رہے تھے، لڑکے ان کی مدد کر رہے تھے۔ پریشے نے اپنے ساتھ ایک کک شفالی بھی لائی تھی جو چولہا لگا کر چپاتیاں پکانے لگا۔ پالو البرٹو کی اطالوی ٹیم بھی ان کے قریب آ گئی تھی۔ البرتو انگریزی سے نابلد تھا، باقی اطالویوں میں سے ایک کو تھوڑی بہت انگریزی آتی تھی۔ وہ سب کو بتا رہا تھا کہ کل صبح اس کی ٹیم واپس جا رہی ہے اور وہ راکا پوشی کو چھوڑ کر بلتورو کی کسی چوٹی کو سر کرنے جا رہے ہیں۔ پریشے نے پورٹرز کی مزدوری کی تمام رقم سردار پورٹر کے ہاتھ میں رکھ دی اور اپنے خیمے میں چلی آئی۔ پورٹرز کا دستور تھا کہ ہمیشہ رقم سردار کو ملتی تھی، پھر وہ آگے اس کو تمام پورٹرز میں تقسیم کرتا تھا۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے میٹ بچھا کر سلیپنگ بیگ رکھا اور اس میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سماعتوں سے باہر ہونے والا شور و گل اور قہقہ آوازیں ٹکرا رہی تھیں، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ ہنادے، افق کی بیوی، وہ شادی شدہ تھا، کسی اور کا پابند تھا، تو پھر اسے کیوں کراکرم کے تاج محل پر بلایا تھا؟ وہ غلط سمجھی تھی اسے، اس نے دھوکہ دیا تھا۔ جانے کا بھی اسے نیند نے آ گھیرا۔ افق اسے رات کے کھانے پر بلانے آیا مگر سوتا خیال کر کے واپس چلا گیا۔ منگل، 9 اگست 2005۔ ہر سو گہری دھند چھائی تھی۔ وہ کسی بادل کے وسط میں پھنسی تھی۔ دھند میں اسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی دکھائی دیا، سبز آنکھوں اور سنہری بالوں والی لڑکی۔ وہ پریشے کو دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی، پھر زور سے چلانے لگی، افق میرا ہے، صرف میرا۔ اسے لگا اس کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ نہایت طیش میں آ کر وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے زور سے ہنادے کو دھکا دیا۔ وہ چیختی، زور زور سے چلاتے ہوئے اس برفیلی چوٹی سے نیچے لڑک گئی۔ اگلے ہی پل کسی چوٹی سے گڑیا کی مانند اس کا جسم نیچے کھائی میں گر رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی، اتنی بلند گڑگڑاہٹ نما آواز کہ اس کو لگا وہ بحری ہو جائے گی۔ ہوا کو آری کی طرح چیرتی بھاڑی گڑگڑاہٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سان تیز تیز چل رہا تھا اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنے خیمے میں تھی۔ یہ سب ایک بھیانک خواب تھا، مگر وہ آواز ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ ہوا کے زور سے اس کے خیمے کا گورنکس پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ تیزی سے سپ کھول کر باہر آئی۔ ہنزا کے دریا کے ساتھ واقع کریم آباد گاؤں میں صبح طلوع ہو رہی تھی۔ نیلاہٹ، سنہری روشنی سے راکا پوشی کا دودھ کی طرح سفید اور اطراف کے سیاہ دیو ہیکل پہاڑ چمک اٹھے تھے۔ پریشے نے ارد گرد دیکھا۔ سامنے ہی خالی خطے پر پاکستانی آرمی کا سبز ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا۔ اس کے گھومتے پروں کی تیز ہوا اسے اطراف کے تمام خیموں کے گورٹیکس پھڑپڑا رہے تھے۔ دور نصب نیلے خیمے کے سامنے کھڑے افق ارسلان نے شناسا انداز میں ہیلی کاپٹر کی جانب ہاتھ ہلایا۔ وہ سیاہ فلیس جیکٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، گرے اونی ٹوپی سے سر ڈھکے مسکراتے ہوئے پائلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پر سست ہو چکے تھے۔ کھلے دروازے سے پستہ قد پھیکے نقوش کے حامل سیاہ اتر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کا چہرہ اسے دور سے ٹھیک طرح دکھائی نہیں دیا تھا، نہ اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اپنے کھلے بال انگلیوں سے سنوارتی، آنکھیں ملتی ان سے دور ہٹتی گئی۔ اس کا ذہن ہنادے اور اپنے خواب کے درمیان پھنسا تھا۔ یہاں نرم گدلی برف کے درمیان ایک برفانی نالہ بہہ رہا تھا۔ سورج کے چمکنے کے باعث نالے کا آدھا پانی پگھل چکا تھا اور اس میں برف کے ٹکڑے ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ نالے کی اس طرف حسیب کا دوست بیٹھا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر پر کون آیا ہے پری آپا؟ وہ اپنے خیالات سے چونکی، پھر ناگوار شکنے ماتھے پر ابھریں۔ جسٹ ڈونٹ کال می آپا۔ پہلے آپا اور بہن جیسے رشتوں کا احترام کرنا سیکھو، پھر یہ لفظ کہو۔ اپنے نئے ٹراؤزر اور جیکٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ وہیں گدلی برف پر بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے ہر وقت خفا کیوں رہتی ہیں؟ مجھے زہر لگتے ہیں تمہارے جیسے لاؤبالی قسم کے نوجوان جو لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بجاتے ہیں۔ وہ روح پھیڑ کر پہاڑوں پر بنی قدرتی چراگاہوں کو دیکھنے لگی۔ البرتو کی ٹیم اور اس کے پورٹرز سامان کاندھوں پر اٹھائے چونٹی کی قطار ایک ہی طرف چلتے جا رہے تھے، بیس کیمپ سے واپس نیچے جا رہے تھے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، سب اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے۔ محمد بن قاسم نے اس عمر میں سندھ فتح کیا تھا۔ وہ تو میں نے بھی کر لینا تھا اگر یہ تلواروں کا دور ہوتا۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ شٹ اپ۔
اس نے اسے جھاڑ دیا۔ آئندہ مجھے آپا مت کہنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ناشتہ کرنا تھا، بال باندھ کر کان بھی ڈھکنے تھے کیونکہ ہلکی ہلکی برفیلی ہوا اس کے کانوں میں گھس رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تب اسے خیال آیا، سنو تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پھر بھول گئی تھی۔ نالے کے اس پار برف پر بیٹھا لڑکا مسکرایا۔ مصعب عمر۔ فائن۔ وہ سر جھٹک کر بیس کیمپ کی جانب بڑھ گئی۔ بیس کیمپ جاگ رہا تھا۔ ناشتے کی خوشبو، چھل پھل، پورٹرز کی واپسی، پستہ قد سیاہ کی آمد۔ وہ کچن ٹینٹ کی طرف جاتے جاتے رک کر افق کو دیکھنے لگی جو ہیلی کاپٹر کے دروازے کے قریب کھڑا ہنس ہنس کر اندر بیٹھے پائلٹ سے بات کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ ان کے قریب چلی آئی۔ ایکسکیوز می آفیسر، یہ کون لوگ ہیں؟ افق کو یکسر انداز کر کے اس نے پائلٹ سے سوال کیا۔ یہ کچھ امیر و کبیر جاپانی سیاح ہیں جو راکا پوشی کے نارتھ ویسٹ رج پر فوٹوگرافی کرنے کے لیے 2 دن پیدل چل کر بیس کیمپ آنے کی بجائے پاکستانی آرمی کا ہیلی کاپٹر افورڈ کر سکتے ہیں، مسکراتے ہوئے افق نے جواب دیا۔ کیا واقعی تو معاذ عمر کو ناگا پربت سے آپ لوگ نکال لیں گے؟ دوبارہ پائلٹ کو مخاطب کیا۔ اس نے یوں جیسے ظاہر کیا جیسے اس نے بات سنی ہی نہ ہو۔ ان دنوں توماس ہومر ناگا پربت پر پھنسا ہوا تھا۔ میم، اس میں بے یقینی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کے پہاڑوں پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ توماس ہومر کو ہم انشاءاللہ جلد ہی نکال لیں گے، پروفیشنل مگر آہستہ لب و لہجے میں افسر نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ سیاہ گاگلز اور کیپ کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا۔ پری، یہ میرا دوست ہے میجر آسم، اور آسم یہ میری ساتھی کلائمبر ہیں ڈاکٹر پریشے جہاں زیب۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر، آپ کو کل بیس کیمپ کے راستے میں دیکھا تھا۔ جی، مگر بیس کیمپ تو ہنزا سے 2 دن دور ہے، آپ اتنی جلدی واپس جا کر ادھر کیسے پہنچ لیے؟ اور میجر اختر کہہ رہے تھے آپ ترک ٹیم کے لیزن آفیسر ہیں، حالانکہ لیزن آفیسر کا قانون تو پچھلے سال نومبر میں ختم ہو گیا تھا۔ میں ہیلی سے پہنچ گیا تھا اور ارسلان کا لیزن آفیسر 2 سال پہلے بلتورو میں تھا، اب ان جاپانیوں کو لانا تھا۔ ساتھ ارسلان کی کچھ چیزیں بھی بغیر فیس لے آیا ہوں۔ وہ ہنسا۔ اچھا۔ وہ افق کو بغیر لفٹ کرائے وہاں سے ہٹ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ اس کے پاس آیا۔ وہ اپنے خیمے کے باہر پتھروں پر بیٹھی تھی۔ تم نے آج اور کل ٹھیک سے ریسٹ کیا؟ وہ اپنائی ادھر فکر مندی سے کہتا اس کے ساتھ پتھروں پر بیٹھ گیا، یوں کہ دونوں کے سامنے راکا پوشی کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس نے نظر بھی اس کی جانب نہ اٹھائی۔ آج ہم 4800 میٹر تک جائیں گے۔ راکا کا موسم بہتر ہو رہا ہے، ہمیں آج ایکلیمائٹائزیشن شروع کر دینی چاہیے۔ بہتر؟ تم اتنی فکر مند تھی کہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی، اور دیکھو ذرا لگن سے تم نے ریکویسٹ کی اور تمہارے پاپا نے فوراً تمہیں… میں چینج کر لوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار تو میں نے کیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کی اپنے نارنجی خیمے میں چلی آئی۔ گھنٹے بھر بعد وہ فرید اور افق کے ہمراہ ہاتھ میں آئس ایکس لیے راکا پوشی کے قدموں پر چڑھنے لگی۔ اسے ایکلیمائٹائزیشن کی شدید ضرورت تھی۔ اسے اپنے جسم اور پھیپھڑوں کو کم آکسیجن اور سطح سمندر سے زیادہ بلندی کا عادی بنانا تھا، مگر ابھی اس کا ذہن نئی حقیقتوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سارا راستہ خاموش رہی۔ افق بولتا اور اس کو ڈھلان کا راستہ سمجھاتا رہا۔ راکا پوشی سار کرنے کے 3 روٹ تھے۔ جنوب مشرقی فیس، جو جوگلت گو کے گلیشیئر کو سر کر کے جاتا تھا، طویل مگر آسان ترین تھا۔ دوسرا مغربی فیس، پسان گلیشیئر، اور پھر نارتھ ویسٹ رج، دنیا کا طویل ترین رج جو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا تھا۔ افق کی ٹیم یہی کرنے ادھر آئی تھی۔ دوپہر تک کیمپ 1 میں پہنچ کر افق اور فرید نے تمام سامان خیموں میں بھرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس پر نظر ڈالی جو پوری مستعدی سے سامان نکال رہا تھا۔ اس کے سر پر گرے اونی ٹوپی پر سفید بنائی سے راکا پوشی 2005 لکھا تھا۔ وہ روح پھیر کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وسیع برفیلا میدان، 3 شوخ رنگوں کے خیمے، ارد گرد کہیں کہیں سے گدلی برف جو فلموں کے برعکس صاف ستھری نہیں تھی۔ بیس کیمپ سے کیمپ 1 تک برف کم تھی۔ کیمپ 1 سے اوپر راکا پوشی کی بلندیاں برف سے ڈکی ہوئی تھیں۔ پریشے نے گلیشیئر گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور گردن پوری طرح اٹھا کر چوٹی کو دیکھا۔ پہاڑ کی گردن سے اوپر برف سے ڈکی چوٹی کے گرد بادلوں کا حالہ تھا، ایسے کہ دھند اور بادلوں میں گم تھی۔ اوپر آسمان نیلا اور صاف تھا، مگر چوٹی دھند میں لپٹی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ اسی باعث اسے دنیا بھر کے پہاڑوں میں خوبصورت پہاڑ کہا جاتا تھا۔ چوٹی سے نیچے پہاڑ کئی ہزار میٹر تک ایک خاص زاویے سے نیچے آتا تھا، جیسے کسی نے سانچے میں ڈھال کر مہارت سے بنایا ہو۔ دنیا کا کوئی پہاڑ ایسی انوکھی اور منفرد ساحت سے نہیں رکھتا تھا۔ یہ خصوصیت صرف دمانی کو حاصل ہے۔ راکا پوشی کا مطلب ہنزو کسر زبان میں چمکتی دیوار ہے، اور دمانی دھند کی ماں کو کہتے ہیں۔ وہ واقعی دھند کی ماں تھا۔
واپسی کا سفر کمر پر حالی رک سیک کے باعث آسان تھا۔ وہ افق کے آگے آگے اتر رہی تھی۔ اس کا جوتا کاٹ رہا تھا، جس کے باعث اسے چلنے میں دقت کا سامنا تھا۔ جس طرح پیپر کبھی نئے پین سے حل نہیں کرتے، اسی طرح کو پیمائی یا کو نوردی کا آغاز کسی نئے جوتے سے کبھی نہیں کرتے۔ اس کی ذہنی روح سے بے خبر وہ اس کے عقب میں کہہ رہا تھا، تم نے غالباً نئے ٹریکنگ بوٹس لیے ہیں اور مجھے پتا ہے۔ اس نے اتنی درستی سے کہا اور اس کی بات کاٹی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پریشی نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ افق نے اس کے رویے کو ماحول کی تبدیلی پر محمول کیا۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ بیس کیمپ کے رنگ برنگے خیموں میں واضح کمی آ چکی تھی۔ اطالوی جاتے جاتے اپنا کچرا بھی سمیٹ کر نہیں گئے تھے۔ خالی بوتلیں، کین، بیکار سامان ان کے خیموں کی جگہ بکھرا پڑا تھا۔ سرمئی اندھیرا پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ خیموں کے اندر روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ وہ تیز قدموں سے کچن ٹینٹ میں آئی۔ شفالی چپاتیاں پکا رہا تھا۔ نشا اور ارسا قریب ہی پلاسٹک چیئرز پر بیٹھی تھی۔ ارسا باجی، آپ اپنی کتاب میں یہ ضرور لکھنا کہ یہ گورا لوگ دال چاول اور چپاتی کو مکس کر کے کیسے مزے سے کھاتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوتا، نو کارب، نو فیٹ، چپاتی از دی بیسٹ۔ شفالی ارسا کو مشورے دیتے ہوئے البرتو کی کسی اطالوی ٹیم ممبر کی نقل اتار رہا تھا۔ پریشی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور سپورٹس ڈرنک اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ ارسا، تم اتنا رومانٹک ناول اس پہاڑ کے بارے میں کیسے لکھ سکتی ہو؟ اس بلندی پر تمہارے کرداروں کی کلفی جمی ہوگی، نہ کہ وہ رومانس جاڑیں گے۔ نشا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دفعتاً پریشی کو خاموش دیکھ کر سنجیدہ ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ ڈرنک کا گھونٹ لیتی رہی۔ میں جا رہی ہوں ادھر سے۔ ایک تو لوگ بھی نا جدھر رائٹر دیکھتے ہیں مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ارسا کافی دیر سے تانگ آئی ہوئی تھی۔ بلاہر اٹھ کر چلی گئی۔ شفالی کسی کام سے باہر گیا تو نشا نے کہا، تم نے ہاں اتنا خوا بنا رکھا تھا۔ انکل اجازت نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے، مگر انہیں تو اتنی جلدی اجازت دے دی، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے حنادے کی تصویر گھوم رہی تھی۔ پری، اگر ممی اور پاپا انکل سے بات کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ممی کو جا کر سب، آخر ماؤں سے کیا پردہ ہوتا ہے؟ پری چونکی، کیا بتا دو جو تمہارے اور افق کے درمیان ہے؟ ہمارے درمیان کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نشا نے بغور اسے دیکھا۔ پری، کیا ہوا ہے؟ نہیں، تم بتاؤ ہمارے درمیان کیا ہے؟ اس نے خالی بوتل میز پر رکھ دی۔ تمہارے درمیان، تم دونوں، نشا الجھی۔ وہ زور سے ہنس دی۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، تم پاگل ہو نشی۔ وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل آئی۔ نشا اس کی بہت اچھی دوست تھی، مگر ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ وہ نشا کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ شادی شدہ تھی۔ اگر بتا دیتی تو نشا اس کا چہرہ پاڑ کر جان جاتی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس کے نسوانی غرور اور انا مجروح ہوتی۔ سو اس نے نشا کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ سر جھکائے اپنے خیمے کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں اسے وہ برفانی نالا نظر آیا جس کے کنارے وہ صبح مصعب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صبح اس میں پانی تیر رہا تھا، مگر رات کو درجہ حرارت گرنے کے باعث اب وہ مکمل برف ہو چکا تھا۔ وہ ہر چند گھنٹوں بعد روپ بدل لیتا تھا، بالکل افق کی طرح۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے قدم خیمے کی طرف بڑھا دیے۔ بدھ، 10 اگست 2005۔ بیس کیمپ میں آج پورٹرز نے بہت اچھا ناشتہ دیا تھا۔ دلیا، انڈے، چپاتی، جوس اور پنیر، جس کے باعث اگلی صبح وہ کیمپ 1 تک فرید اور افق کے ساتھ چڑھ رہی تھی تو اس کی طبیعت بوجھل سی تھی۔ افق اس سے آگے تھا اور مسلسل اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی اس کے جوتوں کے متعلق پوچھتا تو کبھی کھانسی کے بارے میں، کیونکہ وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ تم احمد کو دکھا لیتی تو اچھا تھا۔ اس نے بیس کیمپ مینیجر اور ڈاکٹر احمد دوران کا نام لیا۔ وہ جواب دیے بنا سر جھکائے اپنے سکی پولز کی مدد سے برف پر چلتی رہی۔ افق کی ایکلیمائٹائزیشن مکمل تھی، مگر محض پریشے کے لیے وہ گر نہ جائے، اس کی طبیعت خراب ہو، اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ روز اتنا بوجھ لے کر اس کے ساتھ چڑھتا تھا۔ اس کا ارادہ آج تمام سامان کیمپ 1 پہنچا کر پوری شام ریسٹ کرنے کے بعد اگلی صبح بالکل تازہ دم ہو کر بیس کیمپ کو الوداع کہہ کر چڑھائی شروع کرنے کا تھا۔ سورج ابھی چمک ہی رہا تھا جب انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ آگے پیچھے ڈھلان سے نیچے اتر رہے تھے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ پری نے دستانے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے۔ تقریباً 7000 میٹر تک سورج جب چمکتا تھا تو گرمی شدید ہو جاتی تھی اور رات کو درجہ حرارت ایسا گرتا کہ بوتلوں میں موجود پانی بھی برف بن جاتا۔ اونچائی کم ہو رہی تھی، مگر اس کی کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی، چکر آ رہے تھے، سر میں درد تھا، نازیہ بھی ہو رہا تھا۔ ایک جگہ کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ پھسلنے لگی تو افق نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر اسے سہارا دیتے ہوئے قریب پتھر پر بٹھایا۔ تمہیں لیٹیٹیوڈ سکنس ہو رہی ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ گھومتے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ اس کو اپنی کان پٹی سے ہلاتے دیکھ کر وہ فکر مندی سے کہتا اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ سورج اب افق کی پشت پر تھا۔
اس کی نارنجی شعائیں اس کی اطراف سے نکل کر پریشے تک پہنچ رہی تھی۔ میں ڈائمیکس لے لوں گی، وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ وہ چڑ سی گئی۔ اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ ڈائمیکس اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یہ لیٹیٹیوڈ سیکنس ہے تو یہ سیریبرل ایزما یا پلیمزی ایزما میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اوف کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے غصے سے بولی کہ افق نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پری کیا ہوا ہے؟ میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ اپسیٹ ہو۔ مجھے جو بھی ہو یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، تم میری فکر مت کرو، سمجھے تم؟ وہ کھڑی ہو گئی، اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں نہ کروں تمہاری فکر؟ تم میری… میں کچھ نہیں ہوں تمہاری، وہ ایک دم حلق پھاڑ کر چلائی۔ تمہاری صرف حنادے ہے، تم اس کی فکر کرو۔ افق کے ماتھے پر ناگوار شکن دھر آئی۔ حنادے کا یہاں کیا ذکر؟ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ شٹ اپ، اس کا نام مت لو بیچ میں۔ پریشے نے پہلی دفعہ اسے غصے میں دیکھا تھا، اور اسے غصہ آیا بھی تو کس بات پر کہ وہ اس کی بیوی کا نام تحقیر سے نہ لے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف نام لینے پر… پریشے کے حلق میں آنسو کا گولا پھنسنے لگا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے ڈھلان سے نیچے اترنے لگی۔ پری رکو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑی۔ بیس کیمپ اب نظر آ رہا تھا۔ برفانی نالا پگھل چکا تھا، اس میں پانی تیر رہا تھا اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ وہ بہت تیزی سے ہیمو کی طرف آئی۔ اس کا دماغ ایک نہج پر پہنچ چکا تھا۔ اسے اب کسی صورت وہاں نہیں رہنا تھا، اسے واپس گھر جانا تھا۔ بس اب بہت ہو چکا۔ وہ راکا پوشی تصیر کرنے نہیں آئی تھی، وہ تو خود تصیر ہو کر آئی تھی، مگر اب اور نہیں۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے اپنا محترم سامان اٹھایا اور رک سیک میں بھرنے لگی۔ اس نے سوچا وہ کریم آباد سے کوئی پورٹر اور شفالی کو ساتھ لے گی۔ حسیب لوگ ابھی بہت صبح ہی نکلے تھے، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، وہ ان کو جا لے گی۔ پری تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ بھاگتا ہامتا اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ پریشے نے جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی چیزیں اکٹھی کرتی رہی۔ وہ اس کا بیگ تیار کرتے دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ گھر۔ وہ اپنی شیل جیکٹ، ڈاؤن جیکٹ اور دوسری واٹر پروف بیگز بھی بھر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ مجھے تمہارے ساتھ کلائمب نہیں کرنی۔ اس نے دوسرے بیگ میں جرابیں، دستانے اور اسکارف ڈالے۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ادھر کلائمب کرنے آئی تھی اور بہت خوشی سے آئی تھی۔ وہ میری غلطی تھی، حماقت تھی۔ اس نے لوشن اور آہر میں کریم ڈال کر زپ چڑھائی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ بیگ ایک طرف رکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ تم دھوکے باز ہو۔ تم نے دھوکا دیا، مجھے بہت ہرٹ کیا تم نے، مجھے افق، بہت زیادہ۔ اس نے اسے پرے دھکیلا۔ وہ حیران سا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا دھوکا دیا ہے میں نے؟ تم شادی شدہ ہو اور تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا تمہاری ایک بیوی بھی ہے، اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ وہ چلائی تھی۔ تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا کہ تم انگیجڈ ہو۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ ہاں نہیں بتایا، کیونکہ منگنی اور شادی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا، ساری بات کمٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا افق، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تم اس فضول عورت کے ساتھ… اس کا نام مت لو۔ وہ پھر غصے میں آ گیا۔ پریشا نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا وہ شاندار سا مرد اس کا تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا، اور جس کا تھا اس کا نام بھی احترام سے لینے کو کہتا تھا۔ اتنی محبت ہے تمہیں اس سے افق؟ اس کا گلا روند گیا۔ اتنی محبت ہے اسے تو پھر مجھے کیوں بلایا تھا ادھر؟ ہاں بولو، جواب دو۔ اس کی آواز بھیگی آواز بلند ہونے لگی۔ تم اس کے ہو اور صرف اسی کے ہی ہو، باوجود اس کے کہ تم نے مجھے بلایا اتنی دور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ کیا چاہتے تھے تم؟ ایک لڑکی 2 دن پیدل چل کر تم سے ملنے، محض تمہارے ایک فکرے کا مان رکھنے آئے، اور تم اس کا استقبال یہ کہہ کر دو کہ اسے دیکھو یہ میری بیوی ہے۔ تمہیں ایک لمحے کو بھی لگا کہ تم کسی کا دل توڑ رہے ہو، کسی کی روح چھلنی کر رہے ہو؟ پھر کہتے ہو میں اسے کچھ بھی نہ کہوں۔ کیوں نہ کہوں؟ وہ گھٹیا ہے اور تم بھی گھٹیا ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ بری طرح ہاری تھی۔ پیار کی پہلی بساط پر ہی اسے شہمات دے دی گئی تھی۔ چلے جاؤ تم ادھر سے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ پھر چلائی۔ وہ بالکل خاموشی سے کھڑا اس کی ہر بات نفرت کا اظہار سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے عقب میں پریچے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے بالکل سامنے آ کر افق نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ میری صورت سے بھی نفرت ہے؟ یہ نفرت اس وقت سے ہے جب سے تمہیں حنادے کا علم ہوا ہے؟ ہاں تو پھر میری بات غور سے سنو۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے یہ بات سنو۔ تم حنادے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ 2 سال پہلے کیٹو پر برف شار آیا تھا۔ حنادے اس میں دب کر مر گئی تھی۔ اس کا نام اس طرح مت لو، وہ میری بیوی تھی۔ اس نے پریچے کے کندھو کو ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، پھر آخری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے پلٹا اور
गोटेक्स उठाया। बाहर से राका पोशी के सरमई कदमों की झलक नजर आ रही थी। साथ में सर्द हवा के थपेड़े भी अंदर आए। वो बाहर निकला, हैमे का पर्दा गिराया। राका पोशी छुप गया। हवा का रास्ता रुक गया और वो जहां थी अभी तक वही मंजमन सी खड़ी थी। बेस कैंप पर रात उतर आई थी। अंधेरे में दमानी की सफेद चोटी किसी हीरे की तरह जगर जगर चमक रही थी। पहाड़ के कदमों में हैमू से एक तरफ हटकर खाली जगह पर आग का अलाव जला था। इस अलाव के गिर्द उफक की स्पोर्ट टीम के अफराद, मकामी पोर्टर्स और करीमाबाद के बासी झुंड लगाए बैठे थे। बेस कैंप की पुरौनिक फिजा में लकड़ियों के चटकने की आवाज़ के साथ ब्लांगो बांग नारे और कहकवे भी गूंज रहे थे। करीमाबाद के लोगों ने उफक से वादा किया था अगर वो राका पोशी साकार लेगा तो इसके एजाज में पूरा गांव दावत देगा। कभी इस महफिल से हुंजा के रवायती नगमों की सदा गूंजने लगती तो कभी तुर्क अपने गीत सुनाने लगते। इन अरूज पर पहुंची रौनकों में दो अफराद की कमी थी। एक इरसा जो अपने हैमे में बैठी अपना नावल लिखने में महव थी और दूसरी परीशे जो इन सब से दूर इस बर्फानी नाले के इस पार सोगवार सी बैठी थी। वो कोहनी घुटने पर रखे और मुट्ठी थोड़ी तले जमाए सामने हैमू को देख रही थी। हैमू के इस पार बोन फायर का मंजर आधा नजर आ रहा था, आधा हैमू के बायस छुप गया था। दफातन इसने उफक को महफिल से उठते देखा। वो हैमू के दरमियान में से जगह बनाता अपने ग्रे फ्लीस जैकेट की जिप बंद करता इसी जानब आ रहा था। परीशे ने सर झुका दिया। तुम क्या इधर बोर लोगों की तरह बैठी हो? आओ वहां चलो, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना शुगर छोड़ कर आया हूँ। वो इतने फ्रेश अंदाज में मुहातिब था जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। परीशे ने अपनी लंबी पलकें उठाकर डुबडुबाई आंखों से इसे देखा। वो इसके सामने एक पत्थर पर कोहनी जमाए आराम से बैठ चुका था और अब इसे ही देख रहा था। तुमने हम तुर्कों के गीत मिस कर दिए। अभी मैं इन्हें इतना अच्छा गाना सुना रहा था। वो पोर्टर्स तो कहने लगे साहब आपने गलत प्रोफेशन चूज किया है, आपको तो। उफक, इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो इसे डांटे या इस पर खफा होने की बजाय यूं इतना लापरवाह और हशाश पशाश क्यों लग रहा था। मैं बहुत बुरी हूं ना उफक? तुम्हें वाकई आज पता चला है? उफक प्लीज, मैं सीरियस हूँ। मैं भी डेड सीरियस हूँ प्यारी परी, वो मसनूई संजीदगी से बोला। दूर अलाव के करीब से उठता शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा था। उफक प्लीज, मुझे बात तो करने दो। वो रहान सी हो गई। कम ऑन, मुझे पता है तुमने क्या कहना है। यही कि उफक मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मर चुकी है, वरना मैं वो सब ना कहती। यही कहना है ना तुम्हें? तो बस फर्क सिर्फ ये है कि मैंने कह दिया तुम्हारी जगह। अब इस किस्से को खत्म करो। उफक, मुझे वाकई नहीं पता था। मैं इतना कुछ कहती रही और वो रो देने के करीब थी जब वो झिंझला गया। एक तो तुम पाकिस्तानियों में ये बड़ी खराबी है, बात को चबाते रहते हो। प्लीज बातों को हजम कर लिया करो। जो हुआ भूल जाओ प्लीज। वो इसी तरह भीगी आंखों से इसे देखती रही। वैसे मुझे इल्म होता कि तुम हनादे से इतनी जेलस होगी तो इसका जिक्र मैं बहुत पहले कर देता। वो शरारत से थोड़ा सा झुका। मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ क्या? मुस्कुराहट दबाए वह मुश्किल खुद पर संजीदगी तारी किए मसनूई मासूमियत से पूछता। इतना अच्छा लग रहा था? हाँ लगते हो ना, खुफकी भरे अंदाज में कहकर वो हैमू को देखने लगी। उफक की तरह इसकी नाक भी सुर्ख हो रही थी और मुंह से धुआं निकल रहा था। वो कितनी ही देर इसे देखता रहा, जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की मासूमाना शरारत पर इसे प्यार से देखता है मगर कहता कुछ नहीं। पर ये आज तक ये होता आया है कि कोपे माँ खूब जिस्मानी मशकें झेल कर खुद को इन खूबसूरत पहाड़ों के लिए तैयार करते हैं। आज रात ये पहली दफ़ा कि मेरे अक्कम में मौजूद ये पहाड़ खुद को एक बहुत खूबसूरत कोपे माँ के लिए तैयार करेगा। परीशा ने निगाहों का जाविया इसकी जानिब वापस मोड़ लिया। कदरे इतराहट, कदरे मासूमियत से वो बोली, कौन? मैं? नहीं यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वह हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। परीशा ने नाराजी से इसे देखा। अच्छा उठो, तुम्हारा चेकअप कराते हैं अहमद से। सारा दिन रोती रही हो, अब तक तो तुम्हारा लैटिट्यूड सिकनेस अरूज पर होगा। खड़े खड़े उफक ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। वो नाला की दूसरी तरफ था। इसने पहले हुफ्गी से इसे देखा मगर वो इससे ज्यादा देर खफा नहीं रह सकती थी। इसने उफक का हाथ थाम लिया और खड़ी हो गई। फिर इसका हाथ थामे नाला क्रॉस किया। दूसरी जानब पहुंचकर उफक ने इसका हाथ छोड़ दिया। वो दोनों साथ चलते हुए हैमू तक आए। करीमाबाद के देहाती अब उठकर जा रहे थे। अहमद अभी तक वहीं बैठा था, कोई गाना सुना रहा था। फरीशे को आते देखकर झीम कर खामोश हो गया। उफक ने इसे तुर्क जुबान में कुछ कहा। वो सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और इनको अपने साथ ही एक हैमे में आ गया। तुम्हारा तारुफ नहीं करवाया। ये मेरा दोस्त है डॉक्टर अहमद दौरान, जिनीक और कनीक जैसा बेहतरीन दोस्त। इससे मेरी दोस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मैं हर मुमकिन तरीके से इसके मरीज पकड़ कर लाता हूँ। अहमद के हैमे में कुर्सी संभालते हुए उफक ने हंसकर कहा। वहां बड़ी सी मेज रखी थी। परीछे के मुकाबले कुर्सी अहमद की थी। उफक इसके दाएं जानब खड़ा था।
پریشے کے چیک اپ کے دوران احمد مسلسل ترک میں افق کو کچھ بتا رہا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے تم صبح تک بالکل ٹھیک ہوگی اور تمہاری کھانسی تو اب پہلے سے بہتر ہے۔ پریشے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے احمد کو دیکھتی رہی۔ وہ افق کا ہم عمر تھا مگر بے حد دبلا پتلا اور چہرہ نو عمر لڑکوں جیسا تھا۔ بال سنہری مائل بھورے تھے۔ پریشے کو دیکھنے پر اس نے شرما کر ہونٹ ایسے باندھ کر لیے جیسے کوئی بچہ غلط کام کرنے پر پکڑا جائے تو گھبرانے کی بجائے جھینپ کر مسکرا دے۔ وہ اتنا معصوم تھا کہ پریشے کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہارا دوست بہت کیوٹ ہے۔ افق نے ایک نظر پریشے کو دیکھا، دوسری نگاہ احمد پر ڈالی جو جھینپ کر ہنس رہا تھا، پھر دوبارہ پریشے کو دیکھا۔ میرے کیوٹ دوست کو بہت اچھی انگریزی بھی آتی ہے۔ اوہ، اب بکھلانے کی باری پری کی تھی۔ میں سمجھی اسے انگریزی نہیں آتی، اور اگر ایسا نہیں تو تم دونوں ترک میں کیوں بات کر رہے ہو؟ اب ترک ہو کر ہم فرینچ میں بات کرنے سے تو رہے۔ ویسے یہ اندر اچھا حادثہ ہے مادام، کسی زمانے میں احمد اومد بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا اور تم نسو مہرو کی بننے کی۔ کھٹ سے احمد کی طرف سے جواب آیا تھا۔ یہ صاحب کیا شاعر ہیں؟ اتنا بڑا ترک کلائمبر ہے، تمہیں علم نہیں ہے جتنا بھی بڑا ہو جائے افق ارسلان جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مصنوعی تفاخر سے بولا مگر پریشے نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ صحیح کہتے ہو، کوئی بندہ افق ارسلان نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ احمد انتہائی ذلیل قسم کا کمپیوٹر جینیس اور ہیکر بھی ہے۔ اس نے اسے ذلیل کہا، پھر بھی وہ اسی طرح شرما کر مسکرا دیا۔ کمپیوٹر سے یاد آیا احمد، میں تمہارا کمیونیکیشن ٹینٹ استعمال کر لوں؟ مجھے پاپا کو ای میل کرنی تھی۔ پری کو اچانک یاد آیا۔ کار لو، اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جیسے اس کا پیسہ لگا ہو میڈم۔ یہ میرے باپ حسن حسین ارسلان کے خون پسینے کی کمائی ہے جسے ہم یوں ہمالیہ میں جونک رہے ہیں۔ جنیک اکثر کہتا ہے کہ اگر اورہن یقین اور حسن حسین کے باوجدان اتنی جائیداد نہ چھوڑی ہوتی تو کتنے ملک افق اور جنیک کی مہمان نوازی سے محروم رہ جاتے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ پورٹرز ادھر ادھر پھرتے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ الاؤ کے چند گز فاصلے پر البرتو کے کیمپ کی جگہ کل والا کچرا ابھی تک پڑا تھا۔ تم اس سے نیلے ٹینٹ میں چلی جاؤ، وہ کمیونیکیشن ٹینٹ ہے، میں ذرا یہ صاف کر دوں۔ وہ زمین پر بیٹھ کر بکھرا کچرا چننے لگا۔ خود کیوں ہلکان ہوتے ہو؟ پورٹر سے کہہ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بیچارے تھک گئے ہوں گے، میں خود کر لوں گا یہ سب۔ وہ خالی کین، بوتلیں اور یورپین پروسیس فوڈ کے خالی ڈبے سمیٹنے لگا۔ وہ کمیونیکیشن ٹینٹ میں چلی آئی۔ احمد نے اسے زبردست انداز میں ترتیب دے رکھا تھا۔ سیٹلائٹ فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، جنریٹرز، بجلی کے سولر پینل، دوسرے کچھ حالات۔ وہ ایک ستائش نگاہ اس پر ڈال کر اس کے کرسی کے قریب آئی جس پر اجسا بیٹھی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ فین میل چیک کر رہی ہوں۔ اب تو ایک ہی قسم کی ای میل سے بور بلکہ زچ ہونے لگی ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہر بات میں اتنی سی عمر میں ناول کیسے لکھا کیوں کہتے ہیں؟ خود کیا اس عمر میں فیڈر پیتے اور روٹی کو چوچی کہتے تھے؟ میری عمر کے بارے میں ایسے رش کرتے ہیں کہ نظر لگا دیں گے اور شاید لکھنا ہی بند کر دوں۔ وہ سخت بری بیٹھی تھی اور ہر میل میں مجھے کہتے ہیں کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ خدایا، میں نے کلمی دوستی کا اشتہار تو نہیں دیا تھا جو مجھے ہر بندہ یہی کہتا ہے، اور میرے پاکستانی مداحوں کی تو مت پوچھیں۔ چونکہ میں عمر میں ان سے چھوٹی ہوں سو تم اور یار کہہ کر خود ہی فری ہونے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو اپنے ارد گرد فرینڈز نہیں ملتے جو… اچھا ہٹو نا، مجھے کمپیوٹر چاہیے۔ اس نے پیار سے ارسا کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ بیٹھ جائیں، اور کبھی لطیفے پڑھنے کا شوق ہو تو میری فین میل کھول کر پڑھنا، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ پری نے میل کھولی۔ سیف کی 3 ای میلز تھیں جو اس نے پڑھے بغیر مٹا دیں۔ پاپا کی ایک تھی۔ وہ کچھ دنوں کے لیے کام سے برسلز جا رہے تھے۔ کچھ کام لمبا تھا، شکر تھا کہ وہ مصروف تھے۔ بیٹھ جاؤ میڈم، اگر کچھ پرسنل ہے تو۔ افق اندر داخل ہوا۔ تم سے کیا پرسنل؟ اور ہو گئی جمع داری؟ وہ ای میل لکھ کر بھیج رہی تھی۔ افق نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ بہت خاموشی سے اس کی دائیں جانب کرسی پر بیٹھا سوچتی نگاہوں سے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ سنو پری، تمہیں سائیکل لوگوں پر یقین ہے؟ تھوڑا بہت۔ کیوں؟ کمپیوٹر کلوز مت کرو، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ ایڈریس بار میں لکھو www.peteranswers.com۔ پری نے ٹائپ کیا۔ فوراً ایک صفحہ کھل گیا۔ افق نے لیپ ٹاپ اپنی جانب کھسکا لیا۔ یہ ایک سائیکک ہے پیٹر، تمہیں تمہارے ہر سوال، ہر پریشانی کا حل بتائے گا۔ کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھو۔ ہاں، ٹائپ میں کرتا ہوں کیونکہ میری اس سے تھوڑی جان پہچان ہے۔ اوفو، مجھے ان چیزوں کا کوئی یقین نہیں ہے۔ خیر تم پوچھو، میرا نام کیا ہے؟ افق کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر متحرک تھیں۔ وہ بہت تیز ٹائپ کرتا تھا۔ وہ 2 خانے تھے۔ پہلے میں اس نے لکھا پیٹر پلیز آنسر، اور دوسرے میں لکھا میرے ساتھ بیٹھی لڑکی کا نام کیا ہے؟ پریشے جہاں زیب۔ اسکرین پر سفید رنگ کے 2 الفاظ ابھرے۔ افق نے فخر سے پری کو دیکھا جو کچھ حیران، کچھ بے یقین سی تھی۔ اچھا، پوچھو میری عمر کیا ہے؟ افق نے ٹائپ کیا پیٹر پلیز آنسر۔
پری کی عمر کیا ہے؟ 25 سال، اسکرین پر لکھا آیا۔ اسے کیسے پتا؟ وہ بے یقینی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سائیکک ہے اور دماغ پڑھ سکتا ہے۔ پھر پریشا نے اپنے متعلق کئی سوالات کیے، تمام جوابات درست نکلے۔ اس سے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ پیٹر واقعی کوئی عامل تھا؟ اچھا پوچھو کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں؟ اس کا جواب مجھ سے پوچھ لو۔ تم راکا پوشی کو پسند کرتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے لیپ ٹاپ پر لکھنے لگا۔ پیٹر پلیز آنسر، کیا پریشا کسی کو پسند کرتی ہے؟ تم بار بار پیٹر پلیز آنسر کیوں لکھتے ہو؟ وہ بار بار کی تکرار سے جنجلائی۔ اس دنیا میں کام نکلوانے کے لیے منت کرنا شرط ہے۔ پیٹر کا جواب اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ہاں، اور اس کا نام کیز پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر افق کو دیکھا۔ کے پر، لیکن راکا پوشی تو کے پر ختم نہیں ہوتا۔ وہ شاید سمجھا نہیں تھا، یا پھر بن رہا تھا۔ پری نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کیا وہ مجھے ملے گا؟ ہاں، اگر وہ کوشش کرے تو، جواب آیا۔ وہ بے حد خوفزدہ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اب پوچھو کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ افق نے فوراً پوچھ دیا۔ جواب میں فوراً آیا، محبت؟ وہ تو عشق کرتا ہے۔ وہ سانس رو کے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آدمی کون تھا اور کیسے اتنا کچھ جانتا تھا؟ افق احمد خیمے کا دروازہ کھول کر اندر تیزی سے داخل ہوا اور افق سے ترک میں کچھ کہنے لگا کہ پریشی کو دیکھنے پر فوراً پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر معذرت کے تاثرات تھے۔ وہ پیٹر کے سحر میں ایسی بری طرح جکڑی تھی کہ یہ مداخلت اسے بری طرح کھلی۔ افق نے بھی قدرے اکتا کر اسے دیکھا۔ پھر دونوں کچھ دیر تک میں بات کرتے رہے۔ تب وہ اٹھا اور جیکٹ کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے خیمے سے باہر چلا گیا۔ ذرا ان پورٹرز کا جھگڑا نپٹا لوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو۔ اس کے جانے کے بعد احمد نے پریشا سے معذرت کی۔ معاف کرنا ڈاکٹر، وہ پورٹرز میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ افق اسے ہی نپٹانے گیا ہے۔ دراصل دفعتاً اس کی نگاہ اسکرین پر پڑی۔ وہ قدرے قریب آیا اور جس کرسی پر افق بیٹھا تھا اس کی پشت کو پکڑ کر قدرے جھک کر بھاگور اسکرین کو دیکھا۔ اچھا، تم پیٹر آنسر کھیل رہی ہو؟ کھیل رہی ہوں؟ وہ بری طرح چونکا۔ ہاں، اٹس اے گیم۔ گیم؟ پریشا کے ذہن میں الارم سا بجا۔ احمد ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو اور مجھے شروع سے بتاؤ کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، وہ کھڑے کھڑے بتانے لگا۔ یہ دیکھو، اسکرین پر 2 خانے بنے ہیں۔ پہلے خانے میں مجھے پتا ہے اس میں پیٹر آنسر لکھنا ہے۔ نہیں، یہی تو نہیں لکھنا۔ اس میں تم نے فل سٹاپ دبا کر اصل جواب لکھنا ہے۔ فل سٹاپ دبا کر تم جو بھی لکھو گی اس جگہ اسکرین پر پیٹر آنسرز ہی لکھا آئے گا۔ پھر دوسرے خانے میں تم سوال لکھو اور انٹر کرو۔ اب جو تم نے اوپر والے باکس میں چھپا کر لکھا تھا وہ پیٹر کے جواب کے طور پر لکھا آئے گا۔ تو پھر پیٹر کون ہے؟ وہی جو بیٹھا ٹائپ کر رہا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ جو جواب ٹائپ کرنے والا خود لکھتا ہے اور پیٹر کوئی نہیں ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا۔ ہاں، اس سے بڑے بڑے لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ احمد کا انداز معصومیت بھری بے وقوفی سے لبریز تھا۔ ویسے تم کسے بنا رہی تھی؟ میں بن رہی تھی۔ اچھا، اس نے شانے جھٹکے۔ افق اور جنیک کا یہ مشغلہ ہے۔ جب بھی میرے پاس آتے ہیں ڈاکٹرز اور نرسوں کو گھیر کر بے وقوف بناتے رہتے ہیں۔ انہیں ٹائپ نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں ہماری پیٹر سے تھوڑی جان پہچان ہے۔ پر انہیں فکر مکمل کیا۔ ہاں، بڑے عرصے تک ڈاکٹرز بے وقوف بنتے رہے۔ پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے بتا دیا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ افق انہیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ وہ تو میں نے ڈاکٹر کو یہ ویب سائٹ کھولتے دیکھا تو سمجھا دیا کہ پیٹر آنسر کو کیسے کھیلتے ہیں۔ میری آنی کہتی تھی کوئی کام کی بات ہو تو سب کو بتا دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس ڈاکٹر کو بتایا، اس نے باقی سب کو بتا دیا اور پھر وہ جیمس آ گیا۔ پھر افق اور جنیک نے سخت سردی میں بھی مجھے پول میں پھینک دیا اور مارا بھی بہت۔ پریشا ہنستی۔ چلو آج تمہارا بدلہ لیتے ہیں۔ تم بس افق کو مت بتانا کہ تم نے مجھ سے سب بتا دیا ہے۔ نو پرابلم۔ وہ شانے جھٹکتے ہوئے چلا گیا۔ افق تھوڑی دیر بعد آیا۔ اس کی ٹوپی اور جیکٹ پر برف کے ذرات پڑے تھے۔ وہ جھاڑتے ہوئے کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ یہ پورٹرز بھی نا، خیر ہم کہاں تھے؟ اس نے اسکرین کو دیکھا۔ تو وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ کون ہے وہ بڑے لاپرواہ سے انداز میں بولا۔ ابھی پتا چل جاتا ہے۔ تم اس سے اس کی ہائٹ اور آنکھوں کا رنگ پوچھو۔ اب وہ افق کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ 6'1" ہائٹ اور ہنی کلرڈ آئز، پیٹر کا جواب آیا۔ بس میں سمجھ گئی یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ 6'1" ہائٹ، ہنی کلرڈ آئیز اور کے پر نام ختم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ خوشی سے بولی۔ اچھا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ پھر کون ہے؟ سیف الملوک، اور کون؟ افق کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے قدرے الجھ کر اسکرین اور پھر پری کو دیکھا۔ نہیں سیف نہیں، یہ تو سیف ہی ہے۔ مجھے پتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اتنی زیادہ کرتا ہے یہ علم نہیں تھا۔ او گاڈ، کتنی لکی ہوں نا افق۔ نہیں نا، وہ جھنجھلایا۔ ضروری تو نہیں یہ سیف کی بات کر رہا ہو، کسی اور کا نام بھی تو کے پر ختم ہو سکتا ہے۔
اور کسی کا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اس نے جھلا کر کی بورڈ پر ہاتھ مارا۔ کس کا؟ میرا۔ اور یہ سب میں لکھ رہا تھا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے بولا۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ پری نے تھوڑی تلے مٹھی جما کر معصومیت سے اسے دیکھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم سیف ال کے نام سے اتنے جیلس ہو گئے تو بہت پہلے اس کا نام لے لیتی۔ ویسے میں تمہیں اتنی اچھی لگتی ہوں کیا؟ اس کا انداز افق کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ تمام ڈرامہ جان گئی تھی۔ سوہن ناراضی سے کھڑا ہوا اور کرسی کے پیچھے سے نکل کے خیمے کے دروازے کی جانب بڑھا، پھر پلٹ کر ایک خفکی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں، لگتی ہو نا؟ کچھ نہ روٹھے پان، کچھ محبت سے اس نے جیسے بہت ناراضی سے اعتراف کیا۔ وہ ہنس دی۔ تم اس وقت اتنے کیوٹ لگ رہے ہو، مگر میں تعریف کر کے تمہارا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اسی طرح برا سا منہ بنا کر جھٹکتے ہوئے جانے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں پیٹر کے سیکرٹ کا پہلے سے پتا تھا؟ نہیں، یہ تو ابھی احمد نے۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ واٹ؟ احمد نے بتایا ہے؟ ماں جسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس گدھے نے پہلے بھی مجھے ڈاکٹر اور نرسوں سے پٹوایا تھا۔ کدھر گیا یہ؟ وہ غصے سے بولتا خیمے سے باہر نکل گیا، اور اس سے احمد پر بے انتہا ترس بھی آ رہا تھا اور ہنسے بھی جا رہی تھی۔ آج کی قسط میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔